خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجمع میں سامنے کی طرف تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ حضرت والا کا بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ بچوں، آپ میں سے مکتب میں کون کون پڑھتا ہے بیٹا؟ آپ لوگ سب پڑھتے ہیں؟ اچھا اچھا، خاموشی سے سنیں گے؟ دھیان سے کون سنے گا؟ بات کون کرے گا؟ نہیں، جو بات کرے تو بازو والا اس کو روک دے، ہے نا؟ بہت تھوڑی دیر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بچہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے، بہت پیارے بچے۔ کوکو پی لیا آپ لوگوں نے؟ کوکو؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ مدرسہ انوار مدینہ کا جو نظام ہے، یہ مدرسہ انوار مدینہ کا جو نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اور یہ ہمارے پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس ایریے میں انوار مدینہ مسجد میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، مکتب چل رہا ہے، اور ہمارے بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ ان کو گھر میں اچھی تعلیم دیتے، تربیت کرتے،
सुन्नतें सिखाते, इनको कुरान शरीफ पढ़ाते, कुरान शरीफ समझाते, अल्लाह के दीन की मोटी मोटी बातें इनको सिखाते। लेकिन चूंकि आज माहौल ये रहा कि कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो दीनी तालीम से दूर होते हैं, दीन के इल्म से दूर होते हैं, उनका कुरान सही नहीं होता है, फिर तो हमारे बच्चों का मसला हो जाता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा फजल किया कि हमारे इलाकों में मस्जिदें मौजूद है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मस्जिद ये मोमिन का चार्जर है। एक ईमान वाला जब मस्जिद में जाता है तो उसके ईमान की बैटरी चार्ज होती है। यूं फरमाया, अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, के मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा के मछली पानी में। मछली को पानी में अच्छा लगता है, सुकून लगता है, वो तैरने लगती है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाती है, अपनी टरावट में आ जाती है। फरमाया एक मोमिन ईमान वाला, कलीमा पढ़ने वाला, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के नबी को मानने वाला, एक कलमा पढ़ने वाला शख्स जब मस्जिद जाता है और वुजू करता है और नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाते हैं, उसके ईमान की बैटरी चार्ज हो जाती है। अरे मस्जिद में इतना सुकून मिलता, इतना अच्छा लगता, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बंदा जितना भी थका हुआ है, परेशान हाल है, अगर वो मस्जिद में जाकर वुजू कर ले तो वो बंदा फ्रेश हो जाता है। हम सफ़र में बारहा इसका तजर्बा करते हैं। 12 घंटे का सफ़र, 14 घंटे का सफ़र, और सामने कोई मस्जिद नज़र आ गई और मस्जिद में चले गए, दिल बड़ा हो जाता है। हमारा घर एक मौजूद है, अल्लाह का घर जगह जगह मौजूद है। अल्लाह का घर ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपके यहाँ मेहमान बनकर आया, अब मैंने कहा पानी पिलाओ, आप पानी पिलाओगे। मैंने कहा भाई रांधेर वालों चाय पिलाओ, आप चाय पिलाओगे। मैंने कहा चाय में कम शक्कर डालना, आप कम शक्कर डालोगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। इस आजिज़ की एक बात याद रखना, मस्जिद में जाने वाला हर बंदा और मुसल्ले पर खड़े रहने वाली हर औरत ये अल्लाह की मेहमान है। वो जो मांगेगी अल्लाह उसे देगा। मेहमान की बात मानी जाती है, मेहमान का इकराम किया जाता है और मेहमान की मांगे पूरी की जाती है और मेहमान को मोहब्बत की नज़र से देखा जाता है। और मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, ये प्यारे नबी के मेहमान हैं, अल्लाह के नबी के मेहमान हैं, ताजदार मदीना के मेहमान हैं। फ़ा सय्यिदुल अरबी वल अजम हज़रत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। यूँ फरमाया, एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है ना, दूसरे मुल्क वाले उसके लिए कालीन बिछाते हैं, रेड कालीन बिछाई जाती है और उनका इकराम किया जाता है। क्या बात है? फरमाया एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क में जा रहा है, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां, ये इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क में जावे, उसके लिए कालीन बिछे, ये अल्लाह के नबी के मेहमान हैं। ये जब चलते हैं तो फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते। ये बड़ी शान वाले, ये छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं इनमें से कल को बड़ा हो के कौन अल्लाह वाला बनेगा।
ان میں سے کون مولانا بنے گا، ان میں سے کون حافظ صاحب بنے گا، ان میں سے کون خواجہ صاحب جیسا بنے گا، ان میں سے کون پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بنے گا، پتہ نہیں ان میں سے کون حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسا بنے گا، کون تاجر بنے گا، کون اچھا وکیل بنے گا، کون اچھا پروفیسر بنے گا، کون اچھا ڈاکٹر بنے گا، کون اچھا انجینئر بنے گا۔ مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت، اچھے وکیل کی ضرورت، اچھے پروفیسر کی ضرورت، علماء کی ضرورت، حفاظ کی ضرورت۔ ان میں سے کون بچہ کل کو کیا بنے گا وہ ہم کو پتا نہیں ہے۔ بستی والوں آپ کو مبارک ہو، بستی والوں، وڈیلوں، میری دینی ماؤں بہنوں آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے علاقے میں ایک بڑا ٹاور لگا ہوا ہے، اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، بعض جگہوں پر کپڑے بنتے ہیں، کارخانے میں کٹ ہوتا ہے، کیا تیار ہوتا ہے؟ کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، پون چکی چلتی ہے، کیا بنتا ہے؟ ایسے ہی چل رہی ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ فرمایا نا نا نا، پون چکی چل رہی ہے، بجلی بن رہی ہے، یہ مدرسے چل رہے ہیں رات دن، کیا ہوگا؟ فرمایا انسان بنیں گے، ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں گے، بستی میں اچھے انسان تیار ہوں گے، قرآن شریف پڑھنے والے بنیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے۔ یوں فرمایا مدرسے میں انسان کو انسان بنایا جاتا، اچھا ادب سکھایا جاتا۔ یوں فرمایا کہ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے طے ہوتے ہیں۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں ان ماں باپ کو سلام عرض کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں۔ آج بستیوں میں، آپ تو چونکہ راندیر میں رہتے ہیں، آپ چونکہ راندیر میں رہتے ہیں اور یہ تو اللہ والوں کی بستی ہے، اس لیے آپ کے یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا، ورنہ بہت سی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، گھروں میں ٹیوشن چلتے ہیں، استاد گھر میں پڑھانے آتے ہیں، 10-15 منٹ، استاد کا وہ روب بھی نہیں رہتا، بچہ وہ دھیان سے پڑھتا بھی نہیں، اس کو پتا ہے میرا امی بازو میں، میرا ابو بازو میں یاد نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ اور وہ ماں باپ بھی بڑے عجیب، اسکول گھر میں نہیں پڑھاتے۔ مولانا کیسی بات کرتے، اسکول اسکول۔ اور میرے عزیز 60 سال کے بعد، 50 سال بعد تیرا بچہ مر جائے گا، قبر میں جائے گا، قبر میں اس کو اسکول کام آئے گی؟ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کتنی اسکول پڑھ کے آئے، جنت کی کھڑکی کھولنے والے ہیں بھائی؟ تو مولانا 60 سال تو کام آئے گا نا۔ ہاں کوئی بات نہیں، آپ پڑھاؤ، اچھی اسکول میں پڑھاؤ، انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، آپ کا بچہ فرسٹ لائے۔ میں تو ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف مدرسوں میں نہیں، بچوں آپ لوگ اسکول میں بھی محنت کرو۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے اسکول میں فرسٹ لائے، آگے بڑھے، آگے کی بینچوں پر بیٹھے اور بہت اچھی محنت کرے، فر انگلش بولے۔ لیکن میں ان ماں باپ سے میرا دل روتا ہے کہ ان کے بچے اسکول تو جاتے ہیں لیکن مدرسے کے لیے ان ماں باپ کے پاس، اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے ادب کے لیے ان ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ فرمایا مکتب گھر میں، اسکول گھر میں، نا نا نا، بہت اہم چیز ہے مولانا، بڑی چیز ہے، اسکول کی اہمیت ہے، اسکول دل میں بیٹھی ہے۔ میری بیوی بھی اسکول سے بڑی محبت کرتی، میرا بچہ بڑا اچھا تاجر بن جائے، مالدار ہو جائے، چاہے قبر میں جو ہو دیکھا جائے، دنیا اس کی سنور جائے، میں باپ ہوں۔ ارے اچھا باپ بن، دنیا بھی سورے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے، پل صراط پر سے آسانی سے گزرے، قبر میں تجھے دعا دے، اللہ یہ جو جنت کی کھڑکی کھلی ہے نا، یہ میرے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے کھلی ہے۔ اس علاقے میں 550 مکان ہیں مسلمانوں کے، 550 مکان، اور مکتب میں کتنے بچے آ رہے ہیں؟ صرف 115۔
یہ افسوس کی بات ہے. یہاں دل روتا ہے. پھر جلسے میں کچھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. اللہ کرے ہمارے بستی کے وڈیل لوگ اس کی فکر کریں. مسجد کے ٹرسٹیوں کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ مسجد کا کام صحیح چلے، وہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے گھر کی فکر کرتا. میں ٹرسٹیوں کو سلام عرض کرتا ہوں، وہ اللہ کے گھر کی فکر کرتے ہیں. وہ بڑی مبارکبادی کے قابل ہے. اگر وہ اچھی طریقے پر محنت کریں گے نا، انشاءاللہ یہ ٹرسٹی پنا ان کو موت کے وقت کلمہ دلائے گا انشاءاللہ. کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کے گھر کو اچھی طریقے پر صاف رہے، اس کا نظام بہتر چلے، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، پڑھنے والے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ٹرسٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، ٹرسٹی حضرات، ہمارے محلے کے وڈیل حضرات، بزرگ حضرات، بڑی عمر کے حضرات، بڑے تاجر حضرات، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ بستی کا سروے کرو. وہ کون ہیں جن کے بچے مکتب میں نہیں آتے؟ آپ ان کے گھر جاؤ، منت سماجت کرو، 2 آنسو ان کے سامنے بہاؤ. ارے اللہ کے بندے، یہ تیرے بچے ہیں، اللہ کی امانت ہے. اگر یہ کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں گے، اللہ کا قرآن سیکھ لیں گے، ادب سیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ایک شخص کا انتقال ہوا. جنازے کی نماز شروع ہونے سے پہلے ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے، وہ بھی آ گئے. بہت رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے. امام صاحب نے سمجھایا، دیکھو بے شک آپ کے ابو کا انتقال تو ہوا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، صرف آپ کے ابو کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے ابو دنیا سے چلے گئے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں PhD ڈاکٹر ہوں، میری بہت بڑی ہسپتال ہے، میرے ابو نے میرے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن اس پر رو رہا ہوں. یہ باپ بھی بڑا عجیب تھا، مجھے مکتب میں نہیں بھیجا، جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا وہ مجھے نہیں آتی، اب میرے کروڑ روپے اس کو کیا کام دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک PhD ڈاکٹر، پڑھا لکھا آدمی اس وقت رو رہا ہے جنازے کی نماز. ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب کیے ہو؟ یاد ہے؟ کیا خیال ہے یہ بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہ بھائی، یہاں سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. بچے ماں کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں، ابو کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں. ایک بچے ماں باپ کی موجودگی میں ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. میرے عزیزوں، او میری دینی ماؤں بہنوں، ایک وقت آئے گا میں، میری فیملی، میرے بچے انشاءاللہ ہم قبر میں ہوں گے. آپ کی فیملی، آپ کے بچے قبر میں ہوں گے. جس طرح ہمارے پردادا قبر میں، ان کے ابو قبر میں، مغل کے سارے بادشاہ قبر میں، بڑے بڑے اللہ والے قبر میں، شیخ اجمیری صاحب قبر میں، شیخ عارف حسن صاحب رحمت اللہ علیہ قبر میں، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ قبر میں، خواجہ صاحب قبر میں، خواجہ دانا صاحب قبر میں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ قبر میں، فضائل اعمال کو لکھنے والے قبر میں، سارے صحابہ قبر میں. اب 100-150 سال اگر آگے نظام چلا، میں، میری فیملی، میرے بچے، ہم سب قبر میں ہوں گے. ارے ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو بہت مختصر سی زندگی ملی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، وڈیلوں، اللہ کا واسطہ اس بات کی کوشش کرو ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے بچے حافظ بنے، ہمارے بچے عالم بنے، ہمارے بچے قاری بنے، ہمارے بچے مفتی بنے. ہم نے دیکھا ماں باپ بچوں کو نیک نہیں بناتے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ باپ کے انتقال کے بعد وارثہ بھی تقسیم نہیں کرتے، اپنی بہن کو دینا بھی وہ بوجھ سمجھتے ہیں.
اس لیے یہ مکتب کی تعلیم اور یہ مکتب کا نظام اور آپ کے علاقے میں جو مدرسہ ہے آپ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو اہمیت دو، اس کو وقت دو۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا ثاقب کی، یہ مکتب صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا ہوتا نہیں ہے۔ قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں اور ماں باپ کے سامنے بچہ کوئی بڑا نہیں، اس لیے فرمایا کہ مکتب میں بڑے لوگ بھی آوے، اپنا قرآن صحیح کریں، نماز صحیح کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں۔ یہ مدرسہ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ میرے عزیزو، انوار مدینہ والو، اس بات کی نیت کرو کہ ہم کوشش کریں گے کہ 550 مکان ہے، 1000 کے قریب بچے ہوں گے، انشاءاللہ ہر بچہ مکتب میں آ کر کے اللہ کا قرآن پڑھے گا انشاءاللہ۔ ٹیوشن والی سسٹم ختم کرو، ورنہ یاد رکھنا بچے کو مسنون دعائیں یاد نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بچے بڑے ہو کر کے ہم نے دیکھا عام طور پر ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنتے، اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرا کیسا بندہ ہے، ٹیوشن کی اہمیت ہے باہر بھیجتا ہے، اسکول کی اہمیت ہے باہر بھیجتا ہے، 8-9 گھنٹے اس کے بچے دنیا والوں کے حوالے ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس کے پاس میرے قرآن کی، مکتب کی، میرے دین کی، مدرسے کی، مسجد کی، یہ ماں باپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آپ ان کو مدرسوں میں بھیجو گے، ان کو سکھایا جائے گا ماں باپ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنا اچھا، کیسا شاندار، کیسا بہترین پروگرام پیش کیا۔ یہ مائک پہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے میرے عزیزو، مائک پہ بولنا بڑا اہم ہے۔ یہ بڑے بڑے منسٹر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک اسپیچ دینے کے لیے کئی وقت تک تیاری کرتے ہیں اور وہ لکھ کر لاتے ہیں اور تب جا کر اٹک اٹک کر وہ اسپیچ دیتے ہیں، اور عام طور پر اس اسپیچ میں کیا اسپیچ دی جا رہی ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے۔ خود اسپیچ دینے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، چونکہ اسپیچ کسی اور نے لکھی ہوتی ہے اور وہ دے کوئی اور رہا ہوتا ہے، ایک فارملٹی ہو جاتی ہے، ایک پروگرام ہو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچے حضور کی شان میں بیان کر رہے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، پردہ کرتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ میں کوئی غیر کی بیٹی ہوں کہ پردہ نہ کروں، میں کوئی یہودی کی بیٹی ہوں کہ پردہ نہ کروں، میں کوئی عیسائی کی بیٹی ہوں کہ پردہ نہ کروں، میں تو مسلم قوم کی بیٹی ہوں، پردہ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کی گھر کی عورتوں نے پردہ کیا، کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں نے پردہ کیا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پردہ کیا۔ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی، آپ کو شادی کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام آ رہا ہے، اور حضرت علی کے پاس مال و دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، غربت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا علی کا گھر کیسا ہے، علی کے پاس پیسہ کتنا ہے، بلکہ دینداری دیکھی، پتا تھا میری بیٹی دیندار کے گھر میں جائے گی، اس کے بچے نیک ہوں گے، یہ خوشحال رہے گی، ورنہ جو نماز نہ پڑھے، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا، وہ ہماری بیٹی کا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولی حسبها، اس کے حسب کی وجہ سے، ولی جمالہا،
اس کے جمال کی وجہ سے، ولی دینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، 4 چیزوں سے۔ اب اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، خلاصہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تم دینداری کو لازم پکڑو، تم مال کو دیکھ کے نکاح نہ کرنا، خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح نہ کرنا، حسب نسب کو دیکھ کے نکاح نہ کرنا، دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا، دینداری کو دیکھنا۔ تریبت یداک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا نہ کیا تو آپ کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، آپ خوش نہیں ہیں۔ ہاں، کسی کو دیندار بیوی بھی ملے، وہ خوبصورت بھی ہو، اس کا حسب نسب بھی اچھا ہو، اس کے پاس مال بھی زیادہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نکاح ہو رہا ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کتنا اونچا مقام، فرمایا انا مدینۃ العلم، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنا اونچا مقام، اور بچے کیسے ہوئے؟ چونکہ دینداری کو دیکھا، پیسے کو نہیں دیکھا، بنگلے کو نہیں دیکھا، ڈگری کو نہیں دیکھا۔ علی تو کتنا پڑھا ہے، تو ڈاکٹر ہے یا نہیں، انجینئر ہے یا نہیں، وکیل ہے یا نہیں، پروفیسر ہے یا نہیں۔ علی ڈاکٹر تو نہیں ہے، لیکن حضرت علی تہجد گزار ہے، حضرت علی اللہ سے لینے والے ہیں، حضرت علی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ پتا تھا علی کے نکاح میں جائے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا میں چین سکون ملے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو رہا ہے، اور حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے فاطمہ مجھے معاف کر دینا، میں پوری زندگی تجھے 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکتا، اللہ اکبر، میں پوری زندگی تجھے 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکتا۔ کبھی کبھار 3 دن گزر جاتے تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا تھا، 7 دن گزر جاتے تھے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا نواز رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں بھی ہماری 1 وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ اور ایک مسلمان ہے، اس کو مسلمان کی عورتیں ہیں، ان کو حضرت فاطمہ کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا پردہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سادگی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سیریل سمجھ میں آتی ہے، ٹی وی سمجھ میں آتی ہے، موبائل کا غلط استعمال سمجھ میں آتا ہے، فیشن والے برقعے سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ آؤ اللہ کی طرف۔ نمبر 1، آپ پردے کا اہتمام کرو، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں نے پردہ کیا تھا۔ نمبر 2، میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اول وقت نماز پڑھو، کوالٹی والی نماز پڑھو۔ نمبر 3، آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ نمبر 4، آپ اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ ایک عورت جو چیز چاہتی ہے نا وہ گھر میں آ جاتی ہے، چائے پتی ختم ہو جائے وہ آ جاتی ہے، شکر ختم ہو جائے وہ آ جاتی ہے، گوشت ختم ہو جائے وہ آ جاتا ہے، تیل کا ڈبہ ختم ہو جائے وہ آ جاتا ہے۔ جو عورت یہ سوچ لے کہ میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے، میرے گھر میں سب نیک بن جائے، میرے گھر میں سب دیندار بن جائے، میرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، سب لوگ فجر کی نماز میں اٹھ جائے، کوئی بھی فجر کی نماز کے وقت اللہ کو ناراض نہ کرے، پیارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نہ نکالے، اور قبر کی میٹھی نیند کو نہ بھولے۔ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اربوں پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، خربوں پتی ہو، ملینر ہو، بلینر ہو، ڈلینر ہو، وہ علاقے کا چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکتا نہیں، کیونکہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، زندگی اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، یہ صحت اللہ کی، یہ تندرستی اللہ کی، یہ نظام اللہ کا، یہ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، یہ چاند سورج ستارے
سارے چرندے پرندے درندے اللہ کے. او میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرو, خدا نے مجھے اور آپ کو صحت دی, تندرستی دی, ورنہ اس دنیا میں کتنے لوگ پاگل ہیں, کتنے لوگ جیلوں میں ہیں, کتنے لوگ ہسپتال میں ہیں, کتنے لوگ فٹ پاتھ پر ہیں, کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے بچوں کے پاس چپل کوئی نہیں. الحمدللہ ہم اچھے علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے پاس گھر بار ہے, ہمارے پاس مکان ہے, ہمارے پاس بائک ہے, ہمارے پاس موبائل ہے, ہمارے گھروں میں بجلی ہے, ہمارے گھروں میں کھانے کی چیزیں موجود ہے, ایک وقت ہمیں فاقہ نہیں ہے. او میرے عزیزو اپنے رب کا شکریہ ادا کرو, مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کو راضی کر لو, اللہ سے دوستی کر لو. قبر میں میرا اللہ کام آئے گا, حشر میں میرا اللہ کام آئے گا, پل صراط میں میرا اللہ کام آئے گا. قبر میں اکیلے سونا ہے, اور یہ ہوا ہمارے پردادا کے ساتھ, یہ ہوا ان کے ابا کے ساتھ, یہ ہوا سورت میں رہنے والے 100 سال پہلے والے لوگوں کے ساتھ, 150 سال پہلے والے لوگوں کے ساتھ. مغل کے کئی بادشاہ تو ایسے گزرے ان کی قبر کا نام و نشان آج موجود نہیں ہے, اور چمگادڑوں نے ان کی قبروں پر سایہ کیا ہوا ہے. آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں, ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں. ارے 200 سال پہلے والے کے لیے کون روئے گا؟ آج ہمارے پردادا کو کوئی یاد نہیں کرتا, کبھی گھر میں ان کا تذکرہ نہیں نکلتا. دنیا کا نظام آگے چلا, 60-70 سال ہو گئے, میں اور آپ دنیا سے چلے گئے, ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے بغیر ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اے انسان ذرا قبرستان جا اور دیکھ, یہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں ان کے بغیر ان کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے, ویسے تیرے بغیر تیرے گھر کا نظام بھی چلے گا. بستی کا وڈیل آدمی تھا, اس کی بات مانی جاتی تھی, وہ تکبر کرتا تھا, اس کا انتقال ہوا, اس کی قبر پہ ایک تختی لگائی گئی کہ آپ تو کہتے تھے نا کہ میں اہم تھا, میرے سے کام ہوتے, میں اہم تھا. نیچے لکھا تھا جناب یہی تو آپ کا وہم تھا, یہی تو آپ کا وہم تھا. یہ دنیا روکتی نہیں ہے, صحابہ کا انتقال ہوا روکی نہیں, بڑے بڑے اللہ والوں کا انتقال ہوا روکی نہیں. ارے اب تو اللہ تعالیٰ بہت دے رہے ہیں, فتوحات کھل رہی ہے, اللہ اور نواز رہے. ہمارے پردادا کے زمانے میں کیا تھا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں. پھر دادا کے زمانے میں اور ترقی ہوئی, ابو کے زمانے میں اور ترقی ہوئی, ہمارے زمانے میں اور ترقی ہوئی. اب ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے بچے حالات میں آ جائیں گے؟ نا 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 نا, آج بائک ہے کل کو ہمارا انتقال ہوگا, وارثہ ملے گا تو کار لے لیں گے, فلیٹ ہے تو بنگلے لے لیں گے, وہ نیچے نہیں جائیں گے. یہ نظام اللہ کا ہے, کھلانے والے اللہ, پلانے والے اللہ. ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف آ جائیں. ہم ہر ماں باپ سمجھتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں, تو آپ کو نیک نہیں بننا. بولے نا نا نا, اپنے تو نیک نہیں بنیں گے, اپنے دنیا دار آدمی ہیں, اللہ کو ناراض کر کے ہی جائیں گے, دوستوں کو خوش کریں گے. دوست لوگ کوئی ناراض نہ ہو, کوئی دوست مجھے نیک نہ سمجھے, اللہ کے نبی کا دیوانہ نہ سمجھے, دوست لوگ مجھے اپنے جیسا سمجھے. تو کون ہے؟ اپنے جیسا فری مائنڈ آدمی, گالی بھی بول دے, فجر کی نمازیں بھی چھوڑ دے, اور شادی میں فضول خرچی بھی کر لے, سارے میرے دوستوں کا سرکل خوش رہے, کوئی بھی نیک نہ سمجھ لے. اللہ اکبر, تو ایسا بن کہ تجھے دیکھ کے سارے دوست چینج ہو جائے, سب کی قبر سنور جائے. تو آ جا اللہ کی طرف. آج میرا اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے, ورنہ قبرستان میں جتنے لوگ سوئے ہیں یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے. میرا اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس موقع ہے. انوار مدینہ والوں, اس جملے کو آپ اہمیت دو, اس کو آپ قیمتی سمجھو. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. ایک دن میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے, اللہ کی قسم قبر میں سو جائیں گے, کچھ کام نہیں آئے گا. یہ ہماری زمین اور مکان پر آپ لکھ کے رکھ دو, ہمارے مرن داخلے یہ ہماری سگی اولاد بنائے گی, اور پراپرٹی پر ان کے نام چڑھیں گے. خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے, کفن میں جیب نہیں ہوگا, قبر میں الماری نہیں ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح دنیا سے جائے کہ اللہ کے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالے ہو, خواجہ صاحب بھی ناراض ہو, پیران پیر بھی ناراض ہو, اللہ کے نبی بھی ناراض ہو. ہو دنیا میں تو نے میرے بارے میں بہت سنا, لیکن تجھے میرا چہرہ پسند نہیں آیا, تجھے میرا لباس پسند نہیں آیا, تجھے شرم
شرم آئی میری نقل اتارنے میں، حالانکہ ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے تھے، پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے تھے، ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں ہوتے تھے، پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے ان کی وردی میں ہوتے تھے، اسکول کے بچے یونیفارم میں ہوتے تھے، ان میں سے کسی کو شرم نہ آئی، ایک تو مسلمان تھا، تیرے لیے میں رویا تھا، تیرے لیے میں تڑپا تھا، میرے گھر میں فاقے ہوئے تھے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، 7 دن تک میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا تھا، میری امت میری امت میری امت، میں اللہ کو مناتا تھا، اور تو تھا، تجھے میرا چہرہ پسند نہیں، میرا لباس پسند نہیں، دینداری پسند نہیں، فجر کی نماز کا اہتمام نہیں، تیرے گھر میں دینی ماحول نہیں، دینی کلچر نہیں۔ او میرے عزیزو، راندیر والو، دنیا والو، او میری دینی ماؤں بہنوں، مرنے کے بعد یہ باتیں آپ کو بہت یاد آئے گی، لکھ کے رکھ دو، یہ باتیں اس وقت کام نہیں آئے گی، آج موقع ہے، توبہ کرو، میرے اللہ بڑے کریم ہے، معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ جو ماں باپ نیک ہو جاتے ہیں نا، آپ کہیں گے مکتب کے جلسے میں مولانا یہ کیا بول رہے ہیں، ارے یہاں استاد بچوں کو پڑھاتے ہیں اور گھر جا کے ٹی وی چلتا ہے، کیا تربیت ہوگی؟ جب ماں باپ نیک ہو جائیں گے، ان کا گھر ایک مکتب ہو جائے گا، وہ ماں باپ بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں گے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں، پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں، کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو ماں باپ بے نمازی ہو، ان کے بچے کبھی کبھار کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ جن کے ماں باپ دنیا دار ہو، ان کے بچے کچھ پڑھ لکھ لے، آہستہ آہستہ وہ بھی دنیا دار ہو جاتے ہیں۔ صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا مولانا آج غصے میں ہے، میں غصے میں نہیں ہوں، میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی، یہ ماؤں بہنوں کی آنکھیں بند ہوگی، اور یہ بچے قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، اور ہم لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہوگا۔ وہ کچھ منظر وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ چینج ہو جاؤ، چینج کیا ہو؟ اللہ کے ہو جاؤ یار، اللہ کے ہو جاؤ، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، ساری خوبصورتی کا مالک ہے، عزتوں کا مالک ہے، ہمیں سکون دینے والا، بچوں میں خوشیاں دینے والا، ہماری بیوی کے دل میں ہماری محبت کو ڈالنے والا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا، دنیا کو قدموں میں ڈالنے والا، ہمیں سب کچھ دینے والا، ساری دنیا کا مالک ایک اللہ ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک لہ ہے۔ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، سارا نظام اللہ کا ہے۔ یہ ہوائیں میرا اللہ چلا رہا ہے، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی بارش والی ہوا، یہ آسمان میرے اللہ کا ہے، بغیر ستون کے یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، میرا اللہ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، زمین حرکت کرنے لگی، اس کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کا نظام چلایا۔ یہ چاند کو بنانے والا، یہ سورج کو بنانے والا، یہ ستاروں کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو زندگی دینے والا، ان قریب موت دینے والا، قبر میں سلانے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں وڈیلوں سے اور ماں باپ سے اور ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چینج کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ خواجہ صاحب کو دیکھو کتنی قربانی دی، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کیسی قربانی، پورا ملک چھوڑ کے آ گئے، ہندوستان میں آ گئے، اور کیوں آئے؟ صورت میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ جذبہ کہ میرا بھی کچھ وقت لگے، میں بھی کچھ محنت کروں، اللہ کا دین زندہ ہو، پوری سوسائٹی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بغیر پردے کے نہ رہے، سارے بچے لگے کہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے انگریزی بال نہ ہو، اسلامی لباس میں یہ بچے نظر آئے، ان کے سروں پر ٹوپیاں ہو، اور اللہ والوں کی واقعات ان بچے کو پتا ہو۔ میں پھر دوبارہ مبارکبادی دینا چاہتا ہوں مدرسے کے اساتذہ کو۔ یہ بچوں نے جو یہاں آ کر پروگرام پیش کیا نا، اس میں استاذ کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچہ ایک لائن سبق سناتا ہے نا، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس کے استاد کا دل بڑا ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ خوش ہو جاتا ہے اندر سے کہ ہاں میرے پاس پڑے ہوئے بچے نے ایک لائن سنائی۔ جہاں انسان محنت کرتا ہے نا،
اس کو خوشی ہوتی ہے. یہ اب ہمارے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے پڑھاتے ہیں, اپنا دل دے دیتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مدرسے میں ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں. بچہ اسکول جاتا ہے, ماں صبح میں 1 گھنٹے پہلے اٹھتی ہے, بڑے پیار سے اس بچے کو اٹھاتی ہے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے, اس کو غسل کراتی ہے, اچھے کپڑے پہناتی ہے, موزے پہناتی ہے, شوز پہناتی ہے, اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے, چائے بناتی ہے, میٹھی نیند کو قربان کرتی ہے, اس کے لیے ناشتہ باکس تیار کرتی ہے, اس کو فارغ کرتی ہے, کنگھی کرتی ہے, بیلٹ پہناتی ہے, ٹائی پہناتی ہے, اور اس کو نیچے تک رکھنے کے لیے جاتی ہے. باہر نکل کے دیکھتی ہے رکشہ میں بیٹھ گیا یا نہیں, اور آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتی ہے, وقت تھوڑا لیٹ تو نہیں ہو گیا, شوہر کو فون کرتی ہے. اتنا سب اہتمام کرتی ہے اسکول کے لیے. مولانا بند کر دے, نہ کرنا چاہیے, ہمارا بچہ ہے. بچے کو اب بات سمجھ میں آئی, اسکول کی تعلیم ہے نا بہت اہم ہے. میری ماں نے 1 گھنٹہ قربانی دی میرے لیے, ہر وقت میرے سامنے کھڑی رہی, کیونکہ میری ماں کو پتا ہے ABCD بہت اہم ہے, یہ اسکول کی پڑھائی بہت اہم ہے. پھر کیا ہوتا ہے, سنیچر کو اعلان آیا کہ آج دوپہر کی اسکول, فجر کا مدرسہ, فجر کا مدرسہ. بچے کو اٹھایا, بیٹا اٹھ, جلدی اٹھ, ماریں گے استاد, بہت لیٹ ہو گیا, اٹھ. تو وہ کوئی قصائی ہے کہ مارے گا, استاد ہے, استاد کی محبت ڈالی جاتی ہے, ڈرایا جاتا ہے. جی امی اٹھتا ہوں, جلدی منہ دھو بیٹا, جلدی جا. ماں آج غسل نہیں, نہ آج نہیں, آج اسکول تھوڑی جانا ہے, آج انگلش نہیں, آج تو قرآن پڑھنا ہے, معمولی چیز, نعوذ باللہ, آج تو قرآن, آج انگلش نہیں, آج انگلش نہیں, آج اسکول نہیں. تیرے ماں باپ کے دل میں اسکول کی بڑی محبت ہے. چھوٹا بچہ کچھ سمجھتا نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے کنگھی بھی نہیں کی, ویسے ہی ٹوپی پہنا کے بھیج دیا, نہ ناشتہ دیا, تو سمجھ جاتا ہے نعوذ باللہ یہ چھوٹی چیز ہے اور اسکول بہت بڑی چیز ہے. یہ یہاں سے اس کی تربیت خراب ہوتی. بچہ اسکول جاتا ہے نا تو دفتر پہنتا ہے, دفتر کہاں پہنتا ہے, سینے پہ. بے بچوں دفتر کہاں پہنتے ہو, پیچھے. خبر ہے کہ یہ پیچھے رہنے والی چیز ہے پڑھائی. کالج پڑھ لے کہ MBBS ہو جائے, یہ یہیں رہنے والی ہے, اس کو پیچھے پہنو. اور کوئی مجال ہے کہ کوئی قرآن کو پیچھے رکھ دے پیٹھ پہ, اس کی امی مارے گی پہلے اس کو. اور ایک بچہ مکتب میں آ رہا ہے الف با کی تختی لے کے, وہ کہاں رکھ کے آتا ہے, بولو بھائی, سینے پہ. اس کو پتا ہے یہی پڑھائی میرے ساتھ جانے والی ہے, پھر بھی ماں باپ اہمیت دیتے. آخری بات, 3 عورتیں کنویں پر پانی بھرنے گئی, 3 عورتیں کنویں پر پانی بھرنے. ایک 10ویں کلاس کے بچے کا وہاں سے گزر ہوا. ایک ماں نے کہا دونوں عورتوں سے, یہ میرا بیٹا ہے, بولے SSC پاس ہے. اچھا بڑا ہو گیا, بولے. بچے نے کہا امی ہائے, ہائے, جاؤ بائے, چلا گیا, ہائی بائی ہو گیا. اللہ کی شان, دوسری ماں کے بیٹے کا گزر ہوا. اس کی ماں نے کہا تیرا 10ویں کلاس پڑھتا ہے, SSC پاس ہے, یہ 12 پاس ہے, بولے. اس نے بھی دیکھا ماں کو, امی ہائی بائی, چلو ہائی بائی وہاں بھی ہو گیا. اب کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے. تیسری ماں کے بچے کا وہاں سے گزر ہوا. وہ ماں نے تو کچھ نہیں کہا, وہ جا رہا تھا کچھ کام سے, اس کی نظر پڑی کہ میرے امی پانی بھر رہے ہیں. وہ دوڑتا دوڑتا آیا, کہنے لگا السلام علیکم, امی یہ پانی میں گھر پہنچاؤں گا. ارے نہ بیٹا, ہم لوگ ساتھ میں آئے ہیں, ہم لوگ سہیلی لوگ ہیں, آپ کا جوان بیٹا ہو اور آپ پانی اٹھائے, یہ اچھا لگتا ہے, شرم آتی ہے. ارے بیٹا میں لے جاؤں گی, تو فکر نہ کر. نہ ماں, میں آپ کو اس طرح پانی اٹھاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, میں لے جاؤں گا پانی. وہ لے کے چلا گیا, اس نے کچھ نہیں کہا. دونوں نے تعجب سے پوچھا, ہیں اتنا ادب کرتا ہے, یہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے. اس کو بتایا گیا ماں باپ کیا چیز ہے.
ایک بزرگ اپنی ماں کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے. کسی نے کہا حضرت کھانے نہیں بیٹھتے کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر لگتی کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ماں کا ادب کرتا. ایک شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ماں باپ کی اہمیت ہو، ماں باپ کا ادب ہو. اور یہ بچے جو ماشاءاللہ اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بڑی محنت، ایک بڑی کوشش. یہ جلسہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے. پورے سال کی استاذ کی محنت ہوتی ہے، استاذ کی فکر ہوتی ہے، تب جا کے یہ جلسہ ہوتا ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ 365 دن کی محنت کا خلاصہ ہے. اس لیے اس جلسے کو اہمیت دی جائے. نیت کرو انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ سب مل کر کے ہمارا مدرسہ کیسے ترقی کریں اور بستی کے سارے لوگ کیسے مدرسے میں پڑھیں، سب کی دنیا بھی بہتر بنے، سب کی آخرت بھی بہتر بنے. بچوں آپ لوگ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ مدرسے میں آئیں گے نا انشاءاللہ، اور اسکول میں بھی اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا پڑھیں گے نا، آگے بڑھ چڑھ کے محنت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور بچوں اپنے استاذ کا ادب کرنا، اپنے استاذ کا ادب کرنا. کرو گے؟ ادب بہت بڑی چیز ہے. جو استاذ کی بے ادبی کرتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. ایک شخص نے ایک مؤذن صاحب کو برا بھلا کہا. ایک مؤذن صاحب کو اذان دیتے تھے وہ بستی میں، تو اس کو برا بھلا کہا. اللہ نے 3.5 سال تک اس کو مسجد سے دور کر دیا. یہ کوئی نوکر لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے گھر میں اذان دینے والے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کا ادب کیا جائے. تو ماشاءاللہ آپ کے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں، آپ ان کا ادب کرو. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. آپ لوگوں نے بڑی اچھی محنت کی. میں ٹرسٹیوں کو، یہاں کے وڈیلوں کو، بستی کے ذمہ داروں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروگرام سجا ہے، ایک دینی ماحول سجا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مجلسیں بار بار کرنے کی اور اس میں ہمیں ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے. شعبان میں برکتیں نصیب فرما، عافیت سے رمضان تک پہنچا. آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے بالا مال فرما. اس مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس مدرسے کا تعاون کرنے والے، اے اللہ سب لوگوں کی دنیا آخرت بہتر بنا. یہ پیارے پیارے بچے اللہ یہاں پر پڑھتے ہیں، یہ پیاری پیاری بچیاں اللہ یہاں پر پڑھتی ہیں. ان کی اچھی تربیت فرما، ان کے نصیب بلند فرما، ان کو نیک بنا، ان کو دیندار بنا. اے اللہ بستی والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، بستی والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بستی والوں کو حلال روزی عطا فرما، بستی والوں کو بار بار حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرما. اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ پڑھانے والے استاذ یہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، بڑی دل لگن سے پڑھاتے ہیں، بڑی دل جوئی سے پڑھاتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو فارغ کرتے ہیں. یہ معصوم بچے کو اپنا وقت دیتے ہیں. ان کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ پیارے نبی کے وارثین ہیں. آپ نے ان کو علم دیا ہے، آپ نے ان کے سینے میں قرآن دیا ہے، آپ نے ان کو اونچا مرتبہ دیا، ان کو آگے کھڑا کیا، ان کو امام بنایا، ہمیں مقتدی بنایا. رب کریم ایسے علماء کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. ان کا ادب کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ہمیشہ ان کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی کہ یہ حضور کے وارث ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ نے انہیں عزتیں دی ہے. اے اللہ
ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہاں کے اللہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یہ جلسہ سجانے میں جنہوں نے محنت کی ہے، یہاں کے ٹرسٹی حضرات، یہاں کے وڈیل حضرات، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے حضرات، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، انہیں صحت نصیب فرما، اور اللہ یہ جلسہ اور اچھی طریقے پر آئندہ سال کرنے کی اور بار بار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔